अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आप सबके सामने कुरान पाक की एक वीडियो के साथ। तो पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दें। तो आज मैं आप सबके लिए वीडियो लाई हूँ सूरह फातिहा और उसकी तफसीर। कुछ लड़कियों के मैसेजेस आ रहे थे कि कुरान पाक के तर्जमे के साथ उसकी तफसीर भी होनी चाहिए, तो इसलिए आज आपके सामने मैं सूरह फातिहा और उसकी तफसीर पेश करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आप उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ या पनाह पकड़ती हूँ बिल्लाहि अल्लाह पाक की, मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से या रांधे हुए शैतान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, रब है आलमीन तमाम जहानों का। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो परवरिश करने वाला है सब जहानों का। अर्रहमान बड़ा मेहरबान, निर्रहीम रहम करने वाला है जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मालिकी मालिक है यौमी दिन दीन बदले का, जो मालिक है इंसाफ के या जज़ा के दिन का। इय्याका सिर्फ तेरी ही नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और सिर्फ तुझ ही से नस्तईन हम मदद चाहते हैं। हम खास तेरी ही इबादत करते हैं और खास तुझ ही से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिराता हमें हदायत दे रास्ते की मुस्तकीम सीधे की। ए परवरदिगार हदायत कर या हमको दिखा सीधा रास्ता। सिरातल लज़ीना रास्ता उन लोगों का अनअमता इनाम किया अलैहिम उन पर, गैरिल मग़दूबी गज़ब किया, गैरी ना के मग़दूबी गज़ब किया अलैहिम उन पर, वला और ना ज़ालिम गुमराह होगा। उन लोगों का रास्ता ना दिखा जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना गुमराहों का। सूरह फातिहा। अब इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। अशरफ किताब है हमारा कुरान। पहले हम कुरान पाक के बारे में कुछ देख लेते हैं जी। इमाम इब्न कसीर 8वीं सदी हिजरी के बड़े पाए के मुफस्सिरुल कुरान थे। आपने बुखारी शरीफ की शरह भी लिखी। इसके अलावा आपने तारीख़ की बड़ी अहम किताबें लिखी जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 8वीं सदी तक की तारीख़ रवायात सन के साथ बयान की गई हैं। कुरान पाक की तफसीर का ज़मन में फ़रमाते हैं कि कुरान हकीम तमाम किताबों से अशरफ किताब है। शराफत और इज़्ज़त में इसके बराबर कोई दूसरी किताब नहीं है। अल्लाह पाक ने ख़ुद कुरान करीम में फ़रमाया कि अल्लाह ने सबसे बेहतर बात नाज़िल फरमा दी। हदीस का लग़वी मानी बात करना होता है। सूरह मुरसलात में है तर्जुमा कि अगर खुदा ताला के कुरान में नाजिल कर दे बात पर ईमान नहीं लाओगे तो फिर इसके बाद कौन सी बात और कौन सी किताब नाजिल होने वाली है जिस पर तुम ईमान लाओगे। ये बात हम सब जानते हैं कि ये हमारी आखिरी किताब है, इसके बाद कोई उम्मत या कोई किताब नहीं आने वाली। ये हमारी अशरफ किताब है। उसके बाद अशरफ रसूल की बात हो रही है कि अल्लाह पाक ने ये अशरफ किताब अपने अशरफ रसूल पर नाजिल फरमाई। कुरान पाक में है तर्जुमा अल्लाह ने तमाम नबियों के हातिम और सबसे फ़जीलत और शराफत वाले नबी पर यह कुरान हकीम नाजिल फरमाया। सूरह बकरा में है तिलका रसूल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, ये सब रसूल हैं, हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत बख्शी है। फिर इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को तमाम अंबिया से बुलंद फरमाया। तो अल्लाह पाक ने अपने रसूलों में सबसे अशरफ रसूल पर यह किताब यानी कि कुरान करीम नाजिल फरमाया। उसके बाद अशरफ फ़रिश्ता, और फिर जिस फ़रिश्ते के ज़रिए कुरान पाक का नज़ूल हुआ यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम, वो फ़रिश्ता भी सब फ़रिश्तों से अफजल है। अल्लाह पाक ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया यानी ये अज़ीम किताब हमने जिब्राईल अमीन के तवस्सुत से नाजिल फरमाई। उसके बाद ये अशरफ सरज़मीन पर नाजिल की गई। फिर ये भी कि कुरान हकीम जिस हित्ता ज़मीन पर नाजिल हुआ वो हित्ता तमाम हित्तों से ज़्यादा फजीलत वाला है। सूरह आल इमरान में है तर्जुमा कि अल्लाह का पहला घर जिस घर में हित्ता बनाया गया वो मक्का यानी मक्का मुकरमा में है। ये बड़ा ही बबरकत और जहाँ बर के लिए मरकज़ हदायत है। ये हरम पाक है जहाँ अल्लाह का घर बैतुल्लाह शरीफ है। इसी ज़मीन में अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाजिल फरमाया। अशरफ महीना शहर रमज़ान अल्लज़ी अंज़ला फ़ीहिल कुरान, और ये माह रमज़ान जिसमें कुरान पाक का नज़ूल हुआ और ये अफजल तरीन महीना है। अशरफ रात
جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا وہ رات بھی تمام راتوں سے افضل ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ ایسی بابرکت رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن کریم کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس کا نزول سب سے اشرف رات میں ہوا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں پس قرآن پاک کی فضیلت تمام وجوہ سے مکمل ہے۔ جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے قرآن پاک شرف و فضیلت رکھنے والی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے تمام اشرف فضائل کو قرآن پاک پر ختم کر دیا۔ اب بات آ رہی ہے قرآن کریم کے موضوع کی۔ قرآن کریم کے 3 موضوع ہیں: توحید، رسالت اور انسان۔ انسان قرآن کریم کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس سے وہ بحث کرتی ہے۔ اس طرح قرآن پاک کا بھی موضوع ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کا موضوع ہے انسان، وہ بالغ انسان جس کو اللہ پاک نے عقل و شعور عطا کیا۔ وہ قانون کا پابند ہے، قانون کی پابندی اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی انسان اس کے بغیر ترقی کی منزل طے کر ہی نہیں سکتا۔ قانون کی پابندی سے ہی انسان ذہنی، عقل، اخلاقی طور پر ترقی کر کے جنت میں پہنچے گا۔ انسان کی ترقی دنیا میں تو جاری رہتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ایمان والے کی ترقی برزخ میں بھی جاری رہتی ہے، عالم برزخ یعنی کہ قبر کی زندگی، اور پھر وہ حشر کی منزل کو طے کر کے اصل منزل تک پہنچے گا۔ تو بہرحال قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن پاک کسی خاص فرد واحد نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان سے بحث کرتا ہے، تمام دنیا کے لوگوں سے بحث کرتا ہے۔ اب آ رہی ہے سورہ فاتحہ کے قوائف و فضائل۔ 7 آیات پر مشتمل اس سورہ میں 25 الفاظ اور 123 حروف ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قرآن کریم کا لباب القرآن یعنی پورے قرآن کا لباب ان 7 صورتوں میں ہے جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی مسائل توحید و رسالت، قیامت اور وحی الہی ہیں، باقی سب کچھ ان کی تشریح کے ضمن میں آتا ہے۔ تو یہ 4 بنیادی چیزیں کمال درجے کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہیں، اور پھر ان 7 صورتوں کا خلاصہ صرف ایک سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور اس سورہ کا نچوڑ اس کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سما گیا۔ صرف اللہ کی عبادت اور اسی سے مدد مانگو، یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ عظیم یا اعظم سورہ فی القرآن یعنی قرآن پاک میں سب سے عظیم یا اعظم، بہتر اور اچھی صورت ہے۔ اعظم کا لغوی معنی، عظیم کا لغوی معنی بڑی ہے، مگر مراد یہ ہے کہ فضیلت میں سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے فضیلت کے لحاظ سے۔ تمام بڑی اور چھوٹی وسطانی صورتوں میں سب سے اعلیٰ مقام سورہ فاتحہ کو حاصل ہے، کیونکہ اس میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ بے مثال صورت ہے۔ جی، اس سورہ مبارک میں 5 صفات ربوبیت کی اور 5 صفات عبدیت کی بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک کی صفات ربوبیت اور عبدیت کی۔ ربوبیت کی پہلی صفت اسم ذات اللہ ہے، اس کا ذکر سب سے پہلے ہے۔ دوسرے نمبر پر صفت رب ہے، جس کا معنی پرورش کر کے کسی چیز کو حد کمال تک پہنچاتا ہے۔ خود انسان کی پرورش اور ہر چیز کا ارتقاء اسی صفت رب کا مرہون منت ہے۔ تیسری صفت رحمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو آخرت میں اس کے فرما بردار بندوں کو نصیب ہوگی۔ اس کے بعد 5ویں صفت مالک بیان ہے۔ مالک بیان ہوئی ہے کہ ہر چیز کا مالک خداوند کریم ہی ہے۔ سورہ مبارکہ میں عبودیت کی 5 صفات بھی بیان ہوئی ہے کہ پہلی صفت عبادت ہے۔ ہر انسان کا اولین فریضہ ہے کہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے اپنے سر کو خم کر دے۔ دوسری صفت استعانت بیان ہوئی ہے۔ مخلوق کے لیے ہر دینی یا دنیاوی کام میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی مدد کے بغیر کوئی کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ کی استعانت کے محتاج ہیں۔ عبودیت کی تیسری صفت طلب ہدایت ہے۔ یہ بھی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، وگرنہ وہ کامیابی کے منازل طے نہیں کر سکتے۔ ہر اہل ایمان ہر نماز میں یہی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے۔ پھر عبودیت کی چوتھی صفت طلب استقامت ہے۔ راہ راست میسر آ جانے کے بعد جب تک اس پر استقامت نصیب نہیں ہوگی، انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر انسان کے لیے ایمان توحید، صحیح عمل اور اخلاق پر قائم رہنا بھی ضروری ہے، لہذا سورہ مبارک میں استقامت کو بھی طلب کیا گیا ہے جو کہ بہت بلند چیز ہے۔ اس کے بعد عبودیت کی 5ویں صفت نعمت کا طلب کرنا اور خدا تعالیٰ کے غضب و ناراضگی سے پناہ چاہنا ہے۔ یہ تمام 5 صفات عبودیت بھی سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا پورا نچوڑ ہے جو بیان کر دیا گیا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں سب کا مالک اللہ پاک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی انسان کی تعریف کر رہے ہو کہ بھائی تم بڑا اچھا پڑھتے ہو، تم بڑا اچھا کام کرتے ہو، تم چیزیں بڑی اچھی بناتے ہو، تو ہم کس کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے ہم
اللہ پاک کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر انسان میں کوئی ہنر ہے، وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو کس کی وجہ سے کر رہا ہے؟ اس اللہ کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنی ہمت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے وہ کام کرنے کی، تو ہم کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم جہان کی چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں کو دیکھیں نا، تو ہمیں اللہ پاک کے دل کو سکون ملتا ہے وہ چیزیں دیکھ کے کہ واہ اللہ پاک تیری قدرت کہ تو نے اتنی چھوٹی سی چیز میں اتنے رنگ بھر دیے۔ دنیا کی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورت چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں۔ اس لیے تمام دنیا کی تعریفوں کا مالک صرف اللہ پاک ہے۔ پر صراط مستقیم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، جن میں نبی، صدیق، شہید اور صالحین شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے طریقے پر چلنے کی دعا کی جاتی ہے، نہ کہ لوگوں کا بولا جاتا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی یہودی اور گمراہوں کا، یعنی نصارہ کا راستہ۔ یہ لوگ توحید اور ایمان کو چھوڑ کر گمراہی میں مبتلا ہو گئے، لہٰذا ان کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ بھی فرمایا قوم ان کے عقیدے کو اپنائے گی یا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک بنائے گی تو وہ گمراہ ہو جائے گی۔ جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلوبہ چیز کے عطا کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اچھا، پہلی سورت کی آیت تھی الحمدللہ رب العالمین، جس میں بیان کیا گیا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دوسری تھی الرحمن الرحیم، صفات رحمان اور رحیم۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، فرمایا جا رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر رحمان اور رحیم دو صفات کا ذکر آ گیا۔ جو لفظ رحمان ہے اس میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ امام بہزاوی اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رحمان کو رحمان الدنیا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس جہان میں اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت ہر کسی کے لیے ہے اور اس میں مومن اور کافر کا کوئی امتیاز نہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہر ایک کو میسر ہیں اور یہ اس کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے، تاہم جہاں تک صفت رحیم کا ذکر ہے، یعنی جس کا تعلق ہے، یہ اپنی تمام تر اضافیت کے باوجود اہل ایمان کے لیے مخصوص ہے، اس لیے اس کو رحیم الآخرت کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کا ظہور اس کے خاص بندوں پر ہوگا اس دنیا میں ایمان لائیں گے، اس پہ اس کا ہوگا اللہ پاک کی صفت کا، جو اس کی وحدانیت کو تسلیم کریں گے، اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کر کے آخرت میں ایسے لوگوں پر بے شمار اللہ پاک انعامات کریں گے۔ اللہ پاک ان کو نجات دے گا اور بلند مقام عطا کرے گا۔ بہرحال رحمان اور رحیم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ رحمان دنیا میں اور رحیم اللہ پاک کی آخرت میں ہمارے لیے صفت ہوگی۔ رحمان سب انسانوں کے لیے ہے، اس دنیا میں کافر بھی اس میں شامل ہے، لیکن رحیم صرف آخرت میں مسلمانوں کے لیے ہوگی جو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اس کو ایک مانتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جو یہ کام کریں گے اللہ پاک ان کو آخرت میں بے شمار انعامات سے نوازے گا۔ آگے یہ آ رہا ہے دوسری آیت، مالک یوم الدین، جو مالک ہے آخرت کے دن کا، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ دین کا معنی اطاعت بھی ہوتا ہے اور ملت بھی، اس لیے دین الانبیاء سے مراد انبیاء علیہ السلام کی ملت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دین کا معنی بدلہ اور جزا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی انصاف بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر یہی معنی مراد ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں پر بے حد مہربانیاں کی، ان پر بڑے بڑے انعامات فرمائے، ان کے لیے ہدایت کے راستے متعین کیے، مگر یہ پھر بھی دنیا ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ پھر بھی ظلم و زیادتی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا حق ہم لوگ کھا جاتے ہیں، جس کا ازالہ بعض اوقات ہمیں اس دنیا میں نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کا بعض اوقات ہمیں اپنے گناہوں کی سزا اس دنیا میں نہیں ملتی، کیونکہ اللہ پاک فیصلے کا مالک ہے۔ وہ اپنے بندے پر ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کرتا، لہٰذا اس نے اپنے پاس انصاف کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، جس دن اس دنیا میں کی گئی ہر زیادتی کے متعلق ہمیں ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا اور دوسروں کو جن پر زیادتی کی گئی ان کو انصاف دیا جائے گا۔ ہر ایک کو اس کی کارکردگی کا پورا بدلہ ملے گا۔ اسی کو یوم الدین کہا گیا ہے۔ اس دن کا مالک بھی خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اس دن ہر ایک کو پورا انصاف مہیا ہوگا۔ اس دنیا میں تو ہم لوگ غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر لیتے ہیں، کسی کے حق بھی کھا جاتے ہیں، مگر انصاف کے دن آخری فیصلہ اللہ پاک کا ہوگا اور اس دن ہر انسان کو انصاف مل کر رہے گا۔ اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی، تو سورہ فاتحہ کی جو پہلی 3 آیات ہیں ان میں غائبانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی تھی۔ اب چوتھی آیت کریمہ میں اللہ پاک سے براہ راست خطاب ہے۔ بندہ اپنے مالک حقیقی سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے پروردگار، جس کا ذاتی نام اللہ ہے اور جس کی صفات رب و رحمان و رحیم اور مالک ہے، بندہ اس کے حضور عرض کرتا ہے ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ امام بہزاوی اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں
یعنی ہم خاص کرتے ہیں تجھے عبادت استعانت کے ساتھ۔ کائنات میں کوئی اور ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جا سکے یا جس سے مدد طلب کی جا سکے۔ اللہ کے سوا ہم کسی سے مدد طلب کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے بڑا پیارا راستہ بتایا ہم انسانوں کو۔ اللہ پاک کے سامنے بیٹھو، سجدہ کرو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ اللہ پاک سے مانگو۔ کوئی ہمارے بیچ کوئی بندہ حائل ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ اللہ پاک سے مانگو، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ کوئی اور ہستی ایسی موجود ہی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے یا جس سے مدد مانگی جائے۔ استعانت سے مراد مفوق الاسباب غائبانہ مدد ہے اور یہ صرف ذات خداوندی کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اسی طرح عبادت بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی نہیں کی جا سکتی۔ اگلی آیت ہے جی اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ پھر نہایت خلوص کے ساتھ ہم یہ بولیں گے کہ اے مولا کریم، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں یہ والی آیت سے ہمیں دعا کی ابتدا، ہمیں دعا کرنی سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ کے بندے اس کے حضور عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کی تشریح خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس راستے سے مراد اسلام و دین اور توحید کا راستہ ہے، یعنی یہی وہ راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام گامزن رہے۔ سورہ حجر میں کہ جہاں ابلیس نے انسانوں کو اللہ کے راستے سے بہکانے کا چیلنج کیا، وہاں اللہ پاک نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے۔ اس کے اصول و ضوابط قرآن کریم میں بتا دیے گئے ہیں، اور اس راستے پر چلنے والے مخلص بندوں پر شیطان کا وار نہیں چلے گا، اس پر شیطان کا داؤ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ وہی راستہ ہے جو اللہ کی رضا اور اس کے قریب کے مقام تک پہنچانے والا ہے۔ اگر سورہ نحل میں آتا ہے ترجمہ کہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور بعض ٹیڑھے راستے بھی ہیں جن پر چل کر کوئی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کفر شرک کے شیطانی راستے ہیں۔ شیطان لوگوں کو ان راستوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، مگر اسلام دین حق اور توحید کا یہی صراط مستقیم یعنی کہ یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اس راستے پر چل پڑیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے جائے گا۔ اینڈ والی آیت ہے ہمارے پاس صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دینی انعام، اولین دینی انعام قرآن پاک کا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ زندگی کے ہر نشیب و فراز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ موجود ہے۔ مفسرین قرآن ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے سے مراد نبی کریم کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ کے بعد آپ کے دونوں ساتھی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کیونکہ آپ کا اپنا فرمان ہے، یعنی میرے بعد ان دو حضرات کی پیروی کرو کیونکہ ان کا طریقہ میرا طریقہ ہے، اور پھر سارے صحابہ ان دو کے تابع ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد باقی خلفائے راشدین کا نمبر آتا ہے، وہ بھی امت کے لیے بطور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس خلافت کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد انہی چاروں خلفائے راشدین کی خلافت ہے۔ پھر ان چاروں میں سے پہلے دو حضرات کا نمونہ کمال درجے کا ہے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کا، اور سب سے پہلے درجے میں کامل نمونہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ اب انعام یافتہ گروہ کون سے ہیں جس پر چلنے کا ہمیں، جس کی راہ پر چلنے کا ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ اللہ پاک نے انسان کو یہ دعا سکھائی کہ مولا کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلا جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ انعام یافتہ گروہ 4 ہیں۔ کون کون سے ہیں جی؟ نبی، صدیق، شاہد اور صالحین۔ ان چاروں گروہوں کے راستے پر چلنے کی درخواست کی جاتی ہے اللہ پاک سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ ہمیں ایسی سوسائٹی عطا فرما جس کے ارکان 4 مراتب والے لوگ ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ ان گروہوں میں وہی لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے قرآن کریم کا اتباع یعنی کہ قرآن کریم کی پیروی کی، اس پر ایمان لائے، اس کو سیکھا، اس پر عمل کیا۔ اس چیز کا نام قانون کی پابندی ہے۔ اس پابندی کے بغیر کوئی انسان ترقی کے منازل طے کر ہی نہیں سکتا۔ قانون کی پاسداری کے متعلق قرآن پاک میں جگہ جگہ ہدایت دی گئی ہے۔ ترجمہ کہ اے ایمان والو، جن چیزوں کو تمہارے لیے اللہ نے حلال کیا ان کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ سود، چوری، زنا، ڈاکہ، قتل، ناحق وغیرہ سب حرام امور ہیں، ان کو اختیار نہ کرنا۔ قانون شکنی شیطان کا کام ہے، لہذا تم قانون کی پابندی کے سلسلے میں خلفائے راشدین کے نمونے کو اپنانا جو ہمارے پاس موجود ہے۔ خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا دور تمام امت کے لیے دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ سورہ فاتحہ کے کچھ نام بھی آتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ نام ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنے والی یعنی کہ کھولنے والی۔ اس کے تقریباً 13 نام بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا الشفاء،
ہم ام القرآن، سبع المثانی، وافیہ، کافیہ، اساس، شکر، تعلیم المسئلہ، دعا، رقیہ، واقعہ، کنز، الصلاۃ۔ اس کے کل 13 نام بیان کیے جاتے ہیں سورہ فاتحہ کے۔ اس کے علاوہ اگر سورہ فاتحہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو ہم پانی پر دم کر کے اس کو دیں تو اس کو بھی شفا مل جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور سورہ فاتحہ اگر آپ کے سر میں بھی درد ہو تو کہ ہم اس کو پڑھ کے دم کریں تو ہمارے سر درد کو بھی آرام آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے آج کے سورہ فاتحہ کا سارا، تھوڑی سی میں نے آپ کو تفسیر بتائی ہے، بہت زیادہ نہیں بتائی کیونکہ ویڈیو میں زیادہ نہیں بتا سکتے، بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے۔ تو اینڈ میں بس میں یہ بولوں گی کہ سورہ فاتحہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت بندوں کی زبان پر نازل فرما دی کہ اے اللہ بولو کہ میرے بندو تم اس طرح کہو کہ سب تعریفیں اللہ ہی کی نازل فرمائی ہیں، کہ میرے بندو تم اس طرح کہو کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اس کا اعتراض کرتے ہیں اس صورت کا، تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔